बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर्स के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आपको मालूम है कि मेरी कोशिश होती है कि जो हालात हाज़रा में जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उनको मैं अंडर डिस्कशन लेके आता हूँ अपने प्रोग्राम में। और आप एक तो वाज़े तौर पे इस बात का मैं इकरार भी करता हूँ कि जितना पाकिस्तान सियासी मंजरनामे में मुस्तहकम होगा उतने ही यहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो पायदार होंगी, मजबूत होंगी और आइन और कानून की हुक्मरानी तभी मुमकिन होगी जब आप इस मुल्क वतन में अवाम का ख्याल रखेंगे, अवाम को महफूज बनाएंगे। मरीम नवाज़ ने पंजाब में बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स लेके आई हैं, उसमें हम एक एक का मैं तज़किरा तो आज नहीं करूँगा। मैं खुसूसन CCD जो है उसको मैं अंडर डिस्कशन लेके आऊँगा। अज़मा बुखारी साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा जी 68% क्राइम में कमी आई और मुख्तलिफ अजला का उन्होंने नाम लिया है और 3-4 अजला में उन्होंने कहा जी पिछले 3 दिनों से क्राइम रेट 0% पे चला गया है। क्या वाकई CCD का खौफ इतना है? आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े बदमाश क्रिमिनल्स जो हैं वो माफिया मांग रहे हैं, कुरान पे हाथ रख के हलफ दे के यकीन दिला रहे हैं कि हम किसी किस्म की कोई वारदात आइंदा नहीं करेंगे। अगर कोई की भी है तो वो अगर हमारे ऊपर कोई FIR है तो वो हम अदालत में हाज़िर होंगे और उसको भुगतेंगे। तो ये जो कारनामा है, क्या पहले जो इदारे थे पुलिस का निज़ाम था उसमें क्या कमी थी कि इसको वजूद में लाना पड़ा? क्यों कर अब सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब की क़यादत में, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अफसर हैं और करप्शन को वो ज़ीरो टॉलरेंस है उनकी, और वो उन्होंने कहा है कि अगर कोई मेरा जो पुलिस का मुलाजिम है अगर वो करप्शन करते हुए पकड़ा गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगतेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे आज के पहले मेहमान हैं नौमान राठौर साहब, हमारे दोस्त भी हैं और सीनियर कानूनदान हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में आपको। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जानी मानी शख्सियत हैं, साबिक सदर लाहौर बार, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, इंतहाई मुदब्बर शख्सियत हैं। इनका एक बड़ा नाम है वकालत में। मैं इनको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। आगाज़ करते हैं जी भट्टी साहब से। मुनीर हुसैन भट्टी साहब, आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो CCD का क़याम है उसकी क्यों कर ज़रूरत थी? और आपने ये भी देखा कि बहुत सारे वकला हजरात जो हैं वो कहते हैं जी मावराए आइनो कानून पुलिस मुकाबले में मारा जा रहा है। ज़रा इस पे थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शम्स साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े अहम मौजू के ऊपर जो है इस वक्त जो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और जिसके ऊपर जो है गवर्नमेंट अपना क्रेडिट ले रही है और एक पुलिस का डिपार्टमेंट जो CCD है वो भी अपना क्रेडिट ले रही है कि हम क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, क्राइम को कम कर रहे हैं, मिनिमाइज़ कर रहे हैं और जितनी भी ख़ास तौर पे हीनियस ऑफेंसेस हो रहे हैं उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो उनके फिगर्स हैं, पुलिस वाले वो बेहतर बता सकते हैं कि वो किस तरह से क्राइम कम हो रहा है, किस तरह से क्राइम कंट्रोल हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप देखें कि गवर्नमेंट ने इससे पहले भी जो इसी तरह का एक डिपार्टमेंट जो है वो CIA था, वो भी क्रिमिनल को इसी तरह से डील करता था जैसे हीनियस ऑफेंसेस में अगवा बराए तावान है, डकैती विद मर्डर है, डकैती विद रेप है, बच्चों का रेप है, कोई इस तरह के जितने भी छोटे मतलब जो जितने भी क्राइम हीनियस किस्म के हैं उनको पहले भी CIA डील करता था। और ख़ास तौर पे जो अननोन ख़ास तौर पे ऑफेंसेस हैं, डकैती होगी जी मुलजमान का पता नहीं, मर्डर हो गया मुलजमान का पता नहीं, तो बड़ी वो कामयाबी से पहले भी CIA कर रही थी। उसका ये मैं समझता हूँ एक मॉडरेट जो विजन दिया है गवर्नमेंट ने, उनको फैसिलिटेट किया है, एक बड़ा बजट का एक बड़ा पोर्शन रखा है सूबाई हुकूमत ने कि इसको और बेहतर अंदाज में चलाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काबिल तहसीन है इक़दाम गवर्नमेंट का कि वो पंजाब को क्राइम फ्री करना चाहते हैं। मैं सर रिसेंट पास्ट में कुछ वेकेशंस के ऊपर मैं इंडोनेशिया में, मलेशिया और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में गया और वहाँ से वापसी पे कुछ दिनों बाद मुझे अमेरिका जाना पड़ा। तो 1 माह वहाँ मुझे अमेरिका में भी गुजारना पड़ा चूँकि वो फ़्लाइट्स वगैरह बंद हो गई। तो आप यकीन करें जहाँ कहीं भी मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिला
اس نے پاکستان کے لیے جو ان کی محبت ہے وہ تو عیاں ہے، کلیئرٹی ہے، چونکہ لوگوں کا وطن ہے تو لوگوں کی اس مٹی کے ساتھ ایک وابستگی ہے اور ایک جذباتی وابستگی ہے. تو ہر کسی نے جو ایک بات کی وہ میں آپ کے گوش گزار اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں چونکہ وہ اس پروگرام سے بڑی ہی اس کی گہری وابستگی ہے. دیکھیں سر، ہر کسی نے یہ بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پاکستان جائیں. ہر کسی نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم جو ہے وہاں انویسٹمنٹ کریں، اپنے ملک کو سپورٹ کریں، ریمیٹنس بھجوائیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں سیکیورٹی نہیں ہے، ہمارے بچوں کا جو ہے مستقبل وہاں محفوظ نہیں ہے، ہمارا مستقبل وہاں محفوظ نہیں ہے. تو یہ والا جو جسچر ہے گورنمنٹ کا، میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کو ایک کانفیڈنس دینے والی بات ہے کہ یہاں آپ محفوظ ہیں. یہاں اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی کرائم کرے گا تو وہ اس اپنے انجام کو بھی پہنچے گا. اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر یہ دیکھیں، میں ایک عام سٹیزن ہونے کے ناطے سے ہر روز ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس شہر کے اندر خاص طور پہ لاہور میں خصوصاً وکلا جو ہیں لاہور میں ان کو تو ڈیلی بیسس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ہر روز جو ہے ہمارے وکلا کو کسی نہ کسی جگہ پہ ٹارگٹ کیا گیا کہ آپ فلاں مقدمہ کر رہے ہیں. جیسے ہمارے بار کونسل کے اٹک کے ممبر جو ہیں ملک اشرار صاحب، وہ ایک مقدمہ کر رہے تھے تو وہاں ایک شخص نے جس کے خلاف مقدمہ کر رہے تھے اس نے شوٹ کر دیا. تو یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا کہ قانون بھی اپنا رستہ لے سکتا ہے اور قانون ہمیں آئرن ہینڈلی ڈیل کرے گا. بلکہ پولیس کا ایک اگر آپ قطع کلامی کر رہا ہوں، پولیس کا ایک خاص قسم کا معیار بن گیا ہوا تھا کہ یہ خریدے جا سکتے ہیں، تھانے بکتے ہیں منتھلیوں پہ، اور جو بکاؤ مال ہیں وہ ہمارا کیا بگاڑیں گے. سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ سی سی ڈی کے ہیڈ جو ہیں ان کا یہ کہنا کہ میں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی افیسر کرپشن کرے گا تو ہم اوپر سے جو ہے سب سے پہلے احتساب کا نظام اوپر سے کریں گے اور سینئر افیسر جو ہیں ان کو بھی ہم کسی طور پہ سپیئر نہیں کریں گے. تو یہ ایک بڑا ہی گڈ جسچر ہے کہ اگر ادارے کے اندر جو ہے کرپشن فری ہوگا اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی اور جو ہے وہ لوگوں کو اب دیکھیں کہ چند دن پہلے لاہور کے اندر جتنے بھی ان نون مرڈر ہوئے ہیں یا ہینیس افینسز ہوئے 100% سر ٹریک ہوئے. مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ میرے ملک کی ایجنسی ہے اور وہ 100%. یہ 3 دن پہلے یہاں نشتر تھانہ کے علاقہ میں ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں اسر خان صاحب، تو ان کا بھتیجا مرڈر ہوا، میں بھی وہاں گیا تو ان نون جو ہے وہ شوٹر تھے جنہوں نے مرڈر کیا. تو رات کو مجھے فون آیا کہ 24 گھنٹے کے اندر دیکھیں ملزمان کو انہوں نے ٹریس کیا، پکڑ لیا. اسی طرح سے میرے سر اپنے گھر کے اندر ڈکیتی ہوئی اور میرے کوک کو مرڈر کر دیا گیا. 24 گھنٹے میں فیصل شریف ایک ڈی ایس پی تھے، انہوں نے ملزمان کو ٹریس کیا. تو دیکھیں سر، میں جہاں ماورائے عدالت جو قتل ہیں میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن ہماری ایجنسی اگر کچھ کام کر رہی ہے اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اپنی جان کو بھی ہتھیلی پہ رکھ کے پاکستان کو اور پنجاب کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. گورنمنٹ کے ایسے اقدامات بڑے باقی چیزوں کے اوپر ہم تنقید بھی کرتے ہیں، جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو قوانین ہیں جو امپلیمنٹیبل نہیں ہے، جن میں فلاز ہیں، گورنمنٹ کو اور اس کے اندر امینڈمنٹس لے کے آنی چاہیے، کمپریہنسو لا لے کے آنی چاہیے، مضبوط پروسیکیوشن لے کے آنی چاہیے، کریڈیبل جج بھرتی کرنے چاہیے اور جوڈیشری کا ایک بڑا بجٹ بڑھانا چاہیے، ان کو جو ہے سہولتیں دینی چاہیے تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو بہت زیادہ میسو مقدمات جو زیر سماعت ہیں، جو ہیسٹ کی نظر ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مقدمات کے فیصلے نہیں ہو رہے. 34 لاکھ مقدمہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ زیر سماعت ہو گیا اور ان کے فیصلے کرنے اتنی کم جوڈیشری کے لیے ناممکن ہے اور اس میں پروسیکیوشن کی کمزوریاں ہیں. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں سب سے ہینیس افینس جو ہے وہ مرڈر کا ہے، تو ہمارے ٹرائل میں تقریباً 50% لوگ نیچے ٹرائل میں بری ہو جاتے ہیں اور 50% جا کے ہائی کورٹ میں مرڈر ریفرنس میں جا کے یا سپریم کورٹ میں جو 1% اوپر جاتا ہے وہ سپریم کورٹ میں بری ہو جاتے ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی ایک بندہ جو 20 سال مقدمے کو لڑتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملا تو پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے انجسٹس کی وجہ. اپنا نعمان صاحب، یہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، کیا اس کا علاج یہی ہے کہ اگر عدالتوں میں فیصلے نہیں ہو پا رہے، گواہیاں نہیں ہو پا رہی، خوف کی وجہ سے گواہان بک جاتے ہیں، تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ شوٹ کیا جائے ایسے لوگوں کو؟ شمسی صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ، دیکھیں یہ ڈپارٹمنٹ نے رٹ قائم کرنی تھی کہ جو اس وقت رٹ قائم نہیں تھی. کن کے اگینسٹ؟ ڈرگ مافیا بہت بڑا، ہماری نئی نسل کو ڈرگ مافیا تباہ کر رہا ہے. نو گو ایریاز، پنجاب کے اندر نو گو ایریاز ہیں. پھر یہ سارے ڈکیت گینگز اور یہ سارے کے سارے اس میں سارے لوگ انوالوڈ ہیں.
اب یہ پنجاب گورنمنٹ کا آئی مسٹ اپریشیٹ کہ سی ایم مریم نواز صاحبہ کا اور آنیسٹ آفیسر جو انہوں نے پک کیا ہے، اور آئی جی صاحب کا جو ہے ویژن ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان ایک پڑھے لکھے افسر ہیں اور دیانتدار افسر ہے. انہوں نے بیسٹ ٹیم اپنی سلیکٹ کی. سہیل چٹھا صاحب کا نام ابھی ہم نے لیا ہے، دیانتدار افسر. دیانتداری کے ساتھ ساتھ بہادری بھی امپورٹنٹ تھی. یہ بہادر افسر بھی ہیں. یہ جس قسم کا کام یہ ان کو ملا ہے، یہ صرف دیانتداری سے نہیں چل سکتا تھا، یہ بہادری کے ساتھ بھی چل سکتا تھا. اب میں آپ کو ایگزامپل ایک دوں کہ ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہے. جی پلیز. ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ پھر دو بڑے بڑے گینگ ہیں لاہور، میں نام نہیں لوں گا جی ٹھیک ہے، ان کی طرف تو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا. وہ ایک دوسرے کو مرڈر بھی کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے جنازے بھی نکال رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے کرمنلز جو ہیں، بونے ڈاکو، ان کو یہ اڑایا جا رہا ہے. دیکھیے ہر چیز کا جب آپ بڑے پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، چھوٹے کام وہاں ہو رہا ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ کا فنکشن یہ ہے وہ کام اس پہ کر رہا ہوگا، اور وہ ٹائمنگ ان کی. میں نے آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ اور کلیئرٹی ہو جائے، ناظرین کو بھی ہو جائے، آپ کے بھی جائے. دیکھیں جب کوئی خصوصی ٹاسک دیا جاتا ہے پاک فوج کے اندر تو وہ کمانڈوز کو دیا جاتا ہے، ایس ایس جی کے کمانڈوز کو دیا جاتا ہے. آرمی ٹیکل علیحدہ کرتی ہے، کمانڈوز جو اس کے تربیت یافتہ بہادر ترین اور بیسٹ لاٹ ہوتے ہیں. اسی طرح پولیس کے اندر سے بھی انہوں نے بیسٹ لاٹ اٹھائی ہے جو بہادر اور ہوگا. اس کا ڈر جو ہے وہ ان کرمنلز میں آئے گا. اب اس سے کیا ہوا، جس طرح آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بتایا ہے کہ کرائم ریٹ کم ہو جائے گا. ڈیٹرنس ہے. دیکھیں انصاف تو سیکنڈ فیس ہے. انصاف جب آئے گا، جس طرح منیر بھٹی صاحب نے بھی بتایا ہے کہ عدالتوں سے لوگ بری ہو جاتے ہیں. ساتھ ہمیں جو وکلا کی ذمہ داری بھی ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وٹنس پروٹیکشن کی جائے. پاکستان کے اندر وٹنس پروٹیکشن پہ بہت کام ہونے والا ہے، تاکہ اگر ہم جیسے لوگ یعنی وکلا حضرات جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہوئی ہے اور گورنمنٹ مل کے ان کو پروٹیکشن دے. پوری دنیا جو انصاف ہے وہ وٹنس پہ جی ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے، بھٹی صاحب نے بھی کی ہے. سوشل میڈیا پہ جس طرح سے مافیاں تلافیاں اور دوڑیں لگی ہوئی ہیں جی، تو وٹنس پروٹیکشن تو پھر نظر آنا شروع ہو جائے گی ان قریب. جب وہ کسی کو کال کریں گے یا ان کے فون مانیٹر ہوں گے یا ان کے دوست احباب جب کال کرتے ہیں اوے گواہی دین نہ جائیں، اگر تو گیا تیرا نہ ہو جائے گا، تو اس طرح کی حرکتیں بند ہو جائیں گی. بالکل جی. تھریٹ جو ہے، جو یہ تھریٹ ملے گا تو اس کو پروٹیکشن کے لیے کہاں جائے گا؟ وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے گا. جب اس ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے گا تو ایک بندے کو سزا وہاں عدالت سے ہونی اسٹارٹ. تو ہمارا عدالتی نظام پہ بھی لوگوں کا ٹرسٹ بڑھے گا. پلس یہ جو کرمنلز ہیں، جو کہ ہیریس کرائمز کے کرمنلز ہیں، اور میں پھر دوبارہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ڈرگ مافیاز کے اگینسٹ بہت بڑی کاروائی ہو رہی ہے جی. یہ ہماری نئی نسل کو خراب کر رہے. پھر نو گو ایریاز، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ لاہور میں کیا آپ ہر جگہ پہ نو گو ایریاز بنانے کی کوشش کی، اس مافیاز کو انہوں نے ختم کیا اور ڈر بیٹھنا سٹارٹ ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کا یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، اور ساتھ پوری لیڈرشپ ساتھ ہے ان کے، تاکہ یہ ان کو پروٹیکٹ کریں. اور یہ بیسٹ بہادر آفسرز ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ہاں ایک چیز اور آپ کی وساطت سے میں ناظرین کو بتاؤں کہ یہاں ان کے جو لوگ اس میں شہید یا زخمی ہوں، ان کی پوری ایک ان کو بنانا چاہیے، ایک فنڈ بنانا چاہیے، تاکہ ان کے بچوں کو ان کے بہادری کے نتیجے میں وہ تو آلریڈی سر اور اسپیشل اس میں اور فنڈز دینے چاہیے تاکہ سہولتیں ہوں ان کو اور سے زیادہ. اچھا یہاں فنڈز کی بات آتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود، لیکن میں نے جو سہیل ظفر چٹھا کی گفتگو سنی ہے ناظرین، اس میں انہوں نے کہا جی نام بھی سیگہ راز میں رکھا جائے گا، اور جو اطلاع دے گا جتنا بڑا کرمنل ہوگا 10 لاکھ تک، حالانکہ اس کے سر پہ انعام ہو یا نہ ہو، لیکن جتنی انٹینسٹی ہوگی، جتنی اہمیت ہوگی، اتنا بڑا انعام ہوگا. اس سے کیا فرق پڑے گا جی سوسائٹی میں؟ دیکھیں سر، یہ ایک جو اطلاع دے گا، جو انڈیوسمنٹ ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں کہ آپ کی وہ انٹیلیجنس ہے جو آپ اس ملک کا، جو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور سارے لوگ جو ہیں اس حوالے سے انفارمیشن دیں گے کہ ایک تو وہ سیف ہیں اور وہ ان کا نام بھی نہیں آئے گا اور انعام بھی ملے گا. تو یہ ایک گڈ جسچر ہے ان کی طرف سے. لیکن اس میں جو میں سر شمسی صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا صوبہ جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا چہرہ ہے، اس کو اگر آپ میسج دے دیں گے تو کمپٹیشن آئے گا دوسرے صوبوں میں بھی، کے پی میں، بلوچستان میں
اور اسی طرح سے سندھ کے اندر بھی اسی طرح کی کوئی ایجنسی بنے گی اور الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے وہ ایک پروٹیکٹڈ ملک جو ہے وہ سمجھا جائے گا. پوری دنیا میں سر دیکھیں اتنا خوبصورت ملک ہے, آپ اپنا ناردرن ایریا دیکھیں, آپ اپنے ریگستان دیکھیں سر, یہ دبئی سے اچھا ہمارا ریگستان ہے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں ناردرن ایریا ہمارا سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہے. یہاں سیاحت کا سارا نظام اس لیے جو ہے وہ 0-0 ہے کہ یہاں لوگ اپنی پروٹیکشن نہیں محسوس, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پروٹیکشن نہیں ہے. اسی طرح بلوچستان کتنا ہمارا خوبصورت ہے, کتنے ریسورسز ہیں, کتنی بڑی انویسٹمنٹ آ سکتی ہیں اگر یہ میسج ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پروٹیکشن جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کل آج مجھے کسی دوست نے بتایا کہ 300 کے قریب جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ انکاؤنٹر ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے جو پی او پکڑے ہیں جو کئی صدیوں سے دہائیوں سے جو ہے وہ پی او تھے وہ 1509 ہیں, 1.5 ماہ میں 1509. اگر 300 اس میں ان کے انکاؤنٹر ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ پیرالل ایک ریمیڈی جو ہے وہ رستہ کھلا ہوا ہے. بالکل وہ عدالتوں میں جائیں, وہاں جوڈیشل انکوائریز کے لیے جائیں, آپ اپنے کورٹس کے اندر استغاثے دائر کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے تو جو پیرالل ایک نظام ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, وہ تو موجود ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایلیگلی ڈیٹینشن میں ہے تو ہیبیس پٹیشن میں ہماری ہائی کورٹس جو ہے وہ بڑا اس کو افیکٹولی اس کو ڈیل کرتے ہیں اور پرائیورٹی بیس پہ ڈیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی انلیگل کسی ڈیٹینشن میں ہے, کسی ایجنسی کے پاس یا ایسے جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا. جی بالکل اس حوالے سے, اور ہم نے دیکھا ہے ایک ایف آئی آر بھی ہوئی ہے جی سر, ابھی ہوئی ہے ریسنٹ سر. بالکل میرے پاس بھی وہ ملتان ہائی کورٹ میں جسٹس تنویر شیخ صاحب نے وہ آرڈر کیا, میرے پاس ہے وہ آرڈر. تو عدالتوں کا رستہ کھلا ہوا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ لوگ جو ہے اپنی جو ہے ریلیونٹ اپلیکیشنز جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں ہر روز جو ہے آئی جی کو طلب کر لیتے ہیں. ایون چیف منسٹر پنجاب کو لاسٹ دور میں تو 2 مرتبہ چیف منسٹر پنجاب کو ہیبیس پٹیشن کے اوپر جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے طلب کر لیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بڑا انٹینسٹی کے ساتھ جو ہے وہ کورٹس ڈیل کرتی ہیں اور بڑا جو ہے اسٹرانگلی یہ میسج ہے کہ یہ ہیومن رائٹس ہے, لائف اینڈ لبرٹی جو ہے وہ سب سے پریشیس چیز ہے. تو اس کے لیے عدالتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں, پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو جو ضروری اس میں سارے ماحول میں ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک سینس آف سیکیورٹی جو ہے, ایک سینس آف سیکیورٹی. مجھے کسی نے بتایا کہ 642 بچے جو ہیں 1.5 ماہ میں, چھوٹے بچے جو اغوا ہوئے تھے یا گھروں سے گم شدہ تھے, 1.5 ماہ کے اندر 642 بچوں کو جو ہے وہ ریکور کر کے ان کے پیرنٹس کے پاس پہنچایا. تو یہ کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے کہ یہ جو ابھی کرائم میں کمی آئی ہے جی, اب اس کی وجہ سی سی ڈی بتائی جا رہی ہے. پولیس تو پہلے بھی تھی, سہیل ظفر چٹھا صاحب کہیں نہ کہیں پولیس میں کام کر رہے تھے نا, فیصل کامران صاحب بھی کام کر رہے ہیں, آئی جی بھی یہی ہیں. تو پھر ایسا کیا ہو گیا, سی سی ڈی میں کوئی کیا نئی امینڈمنٹس کی گئی ہیں قانون, ذرا بتائیے گا. کیوں یہ خوف اتنا کرمنلز کو آیا کہ وہ بڑے میں ظفر سپاری کا نام لوں گا, اپنا ایک اور آپ کے ہیں لاہور دا پاوا اختر لاوا, اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھیے وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. شمسی صاحب بات یہ ہے کہ بنچ آف پیپل یعنی وہ ٹیم کی بات ہو رہی ہے. نہیں اب وہ بھی آ کے ایکسکیوز کر رہے ہیں, اپنا مافیا ترلے پہ اتر ہیں جو کہتے ہیں میں تینوں ویکھ لاں گا, جڑے زبانی کلامی کہندے سن وہ کہندے نہیں بھائی میں نہیں ویکھ لاں گا. نہیں وہ یہ ایک تو میڈیا تو علیحدہ چیز ہے, جو میڈیا پہ لوگ آ کے کہتے ہیں. جو ایکچوئل کرمنلز تھے ان کے پیچھے یہ ٹیم اب بن گیا. آپ کا کوشچن جو ہے بڑا ویلڈ ہے. نہیں یہ ان کو پرووک نہیں کرنا ہوتا, کسی شخص کو ہلاشیری نہیں دینی ہوتی کہ جی جب بندہ ایک سوشل میڈیا پہ گن نکال کے میں آ رہے ہیں وہ اچھا وہ تو شاید ویسے ہی کہہ رہا ہو, ایکٹنگ کر رہا ہو, لیکن کرنے والے پھر کر جاتے ہیں. اسی طرح ہے. اور جو ایف آئی اے ہے وہ ایف آئی اے اس طرح کی جتنی ویڈیوز ہیں یا چیزیں ہیں اس پہ ایف آئی اے بھی بہت ایکٹیو کام کر رہا ہے. لیکن سائبر کرائم کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈپارٹمنٹ آپ کا جو کوشچن ہے وہ اسپیسیفکلی اس پہ ہے کہ یہ پہلے لوگ بھی موجود تھے, لیکن لائک مائنڈڈ لوگ, ایک گروپ اور اس کا ایک ایم, اس کا ایک آپ ایم دے کے چلتے ہیں کہ آپ کا گول کیا ہے. تو اس کا گول ہیریس کرائم آ گیا,
प्लस इसका गोल आ गया कि आपने उसको डिक्रीज करना और नंबर्स डिक्रीज देखें डेली बेस पे आपका। फिर एक और चीज़ बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि इनका मीडिया सेल बहुत अच्छा है। आप इनका मीडिया सेल पे जाएं, ये खबरें लगा रहा है, यानी पहले अवाम को शायद वो नहीं पता था, अब अवाम अवेयरनेस होगी। ये अवेयरनेस जो है, काम अच्छा कोई गवर्नमेंट कर रही हो, कोई गवर्नमेंट भी कर रही हो, ठीक है, उसको मीडिया को पॉजिटिव चीज को उजागर करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस तरह के आज बुखारी साहबा ने भी हाईलाइट किया इस चीज। अच्छा, नौमान राठौर साहब ने जो बात की है कि जो इंफॉर्मेशन सेल होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मीडिया की है। और मीडिया अगर पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़े और एप्रिसिएशन भी करे और जिसके साथ कोई जुल्म हुआ है उसको भी उजागर करे, ना कि मीडिया भी कोई ऐसा किरदार अदा करे कि वो पार्टी बन जाए किसी भी तरह की। तो मेरा ख्याल है जो एक तहरीक इंसाफ के जो बानी थे वो तो कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है। मुझे लगता है कि इस वक्त हर किसी को न्यूट्रल रह के मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। अगर न्यूट्रल मॉनिटरिंग पॉजिटिवली होगी तो क्राइम में बहुत कमी आएगी। जी मुनीर भट्टी साहब, मेरी बात दुरुस्त है? जी, आपकी बात दुरुस्त है कि हमें ये देखना चाहिए, प्रो एंड कॉन्स देखने चाहिए। मैं बिल्कुल, कभी भी हम, आपको पता है कि वकला ने रूल ऑफ लॉ के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और हमेशा हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और करते रहेंगे। उसके लिए हम हर तरह की जदोजहद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि हमें नए कवानीन जो हैं कॉम्प्रीहेंसिवली बनाने चाहिए। हमें पाकिस्तान पीनल कोड जो है, देखें 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड है, ऑफेंसेस कहाँ चले गए हैं, आज हम कहाँ खड़े हैं 2025 में, उसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का है, पुराना कोड है, उसमें भी सर्टेन अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। इसी तरह से हमारे जितने भी क्रिमिनल साइड पर लॉज हैं, सब लॉज में एक अमेंडमेंट और जिद्दत लाने की ज़रूरत है। कानून शहादत ऑर्डर के अंदर जो है वहाँ भी तरमीम की ज़रूरत है, उसके अंदर जिद्दत लाने की ज़रूरत है और एक मजबूत प्रोसिक्यूशन को खड़ा करने की ज़रूरत है, ताकि साथ ही साथ लोगों का एतमाद जो है जुडिशल सिस्टम के ऊपर जो है वो बढ़े। इस वक्त हमारे यहाँ हालात ये हैं कि जुडिशल सिस्टम के ऊपर जो है लोगों का जो है ट्रस्ट जो है वो इतना डेफिसिट हो गया है कि लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर किसी को कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं। आप देखें, इस शहर में शूटर दंदनाते फिर रहे थे, हर घर में जो यहाँ हमारी अंडरवर्ल्ड काम करती है, यहाँ जो हमारे बड़े बड़े क्रिमिनल जिनके नाम हैं, उनके पास एक 100 200 शूटर थे और इंसानी जान इतनी उर्जा थी कि किसी बंदे को मरवाना मैं समझ सबसे आसान काम था। अच्छा, वीगो डाला कल्चर जो बार बार अज़मा बुखारी ने भी आज इसका तज़किरा किया, उसका भी जरा थोड़ा नहीं सर, मैं देखे अज़मा बुखारी साहब की सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी, लेकिन देखें सर, कल्चर वीगो डाला कल्चर, डाला तो शरीफ आदमी के पास भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल के पास डाला होता है। लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए जब स्टेट उनको ये भी साथ सोचना चाहिए कि वो स्टेट की एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एक मिनिस्टर हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि पहले स्टेट जो है प्रोटेक्शन मुहैया करे। जब स्टेट प्रोटेक्शन मुहैया करेगी, जो कि करनी चाहिए, चूँकि स्टेट चल रही है मेरे और आपके जो टैक्स के पैसे उससे चल रही है, तो स्टेट की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ्टी दे, वो तहफ़्फ़ुज़ दे, वो एक वेलफेयर का काम करे, वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो है वो लोगों को प्रोटेक्शन दे। लेकिन अगर मुझे ये फील होगा कि अगर मुझे अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो मैं अपनी प्रोटेक्शन घर से लेके निकलूँ, अगर मैं अफोर्ड करता हूँ, तो वो मैं समझता हूँ वो स्टेट के ऊपर ट्रस्ट जो है वो नहीं कर रहा सिटीज़न। अभी मैं समझता हूँ कि एक माहौल इस तरह का, एनवायरनमेंट इस तरह की क्रिएट हो रही है जिससे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो एक बहाल हो रहा है। उससे जो लोगों के पास इस तरह की चीज़ें थी, वेपन्स थे, डाला था, ये ऐसी चीज़ें वो लोग यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी खुशी से नहीं करता, मजबूरी के तहत यकीनी बातें करते हैं। ये जो वीगो डाला कल्चर की बात जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि एक तो वीगो डाला, फर्ज करें मेरे पास है, भट्टी साहब के पास है या आपके पास है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, वो ठीक है, वो उस कल्चर में नहीं आता। वीगो डाला कल्चर मेरे उसको तस्दीक फरमा दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। वीगो डाला कल्चर ये है कि पीछे जो सीट्स बनी है उस पर 6 गनमैन बैठे हुए हैं और वो जनाब अगर खुदा न खास्ता उस वीगो डाले वाले के साथ किसी का कोई झगड़ा हो गया है या कोई सड़क पे कोई बूमारी हो गई है तो वो नीचे उतरते हैं, उस अकेले बंदे को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये है वीगो डाला कल्चर जी। अच्छा, ये होगा इस तरह ये कि इसमें 2 चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि कुछ लोग वीगो डाला स्टेटस सिंबल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा वीगो डाला वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट किसका है? मालो जान। स्टेट जब
لوگوں کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ فیل ہو گئی ہے اور وہ ایزی ہینڈل نہیں کر سک رہی چیزوں کو, تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی مال کی حفاظت بھی کرنی ہے, جان کی حفاظت کرنی, جو اسٹیٹس سمبل والے یا کرمنلز رکھتے ہیں. وہ چیز غلط ہے اور اس کا سٹاپیج ہونی چاہیے ہے. اور اس سے پہلے, سٹاپیج کرنے سے پہلے, سخت لاز کرنے سے پہلے ہماری جو ریٹ ہے جس کا یہ لنک پھر اس میں آج CCD میں آ جائے گا کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے گا. ابھی لوگوں کے پاس جواز تھا جی ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے جی کہ ہمیں پروٹیکشن ہے, جان مال ہے. جب CCD کا افیکٹو اور رول آنا سٹارٹ ہو جائے گا, جو کہ آنا نظر سٹارٹ ہو گیا ہے, 1.5-2-3 مہینے میں سٹارٹ ہو گیا ہے, اور جب 4-5 مہینے میں, تو پھر جواز نہیں رہے گا. یہ کلچر آہستہ آہستہ ختم ہونا چاہیے. اچھا بھٹی صاحب, کلچر اپنی جگہ پہ, مجھے یہ بتائیے کہ جس ملک کے اندر جیسے کہتے ہیں کوئی طاقتور ہوتا ہے تو وہ قانون کا جالا جو ہے وہ اس کو توڑ کے پھاڑ کے آگے نکل جاتا ہے, اور کمزور جو ہوتا ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے. یہ ہم عدالتوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. یہی ہم جو ہے ہم آج آئے روز جو آپ کے ڈیجیٹل میڈیا پہ وکلا آج کل بڑا اپنا اپنا چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ CCD کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں. ان کے پیش نظر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھ سر, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وکلا جو ہیں وہ ان کا گمان یہ ہے کہ جو ماورائے عدالت قتل ہیں اصل بات وہ اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ رول آف لا جو ہے اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئی ہیں. اب میرا یہاں تھوڑا سا ایک سلائٹ سا اختلاف اس حوالے سے ہے کہ پہلے وہ جو رول آف لا ہے وہ لا جو ہے وہ کمپریہنسو ہونا چاہیے, وہ لا مضبوط ہونا چاہیے, اس کے شکنجے اتنا کمزور نہیں ہونے چاہیے کہ اس شکنجوں میں سے لوگ نکلتے چلے جائیں. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ پچھلے وقفہ میں یہ بات کی کہ یہاں 100% ہے مرڈر کے کیسز میں ایکوٹل, 100% تقریباً ریشو چل رہی ہے ڈکیتی ود مرڈر کی ایکوٹل کی, اور اغوا برہتوان میں بھی تقریباً جو ہے ایکوٹل ہو رہی ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ لوگ پروٹیکشن کے لیے کہاں جائیں؟ الٹیمیٹلی لوگ پروٹیکشن کا بھی اپنا ارینجمنٹ خود ہی کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی جو کرمنلز ہیں وہ اس شکنجے سے بڑی آسانی سے باہر نکل جاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کام کرنا, دوبارہ سے ایسا کرائم کرنا, اس کرائم کو دہرانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے میں بار بار ایک ہی بات پہ جو ہے ایمفسس کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی, اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی سر, اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے وہ سب سے پہلے قائم ہوگی ایک جو ہے جامعہ قوانین بنائیں, اور اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز جو ہیں, جو جن کا تجربہ ہے, جن کا بڑا ایکسپیرینس ہے, علم ہے, ان لوگوں کو آن بورڈ کریں اور ایک ایسے قوانین بنائیں جس میں سے کرمنل جو ہے اس شکنجے سے باہر نہ نکل سکے. ابھی جو ہمارے جس رول آف لا کی آج ہم بات کر رہے ہیں, جس کے لیے بے شمار قربانیاں بھی دی گئیں, انفارچونیٹلی پہلی بات تو یہ ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ کبھی کسی جگہ پہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میں فلاز ہیں, کسی جگہ پہ پروسیکیوشن میں فلاز ہیں, کسی جگہ پہ عدالتوں کے اندر شہادت جو نہیں آتی. ہم نے پچھلے 25 سال میں دیکھا کہ قتل کے مقدمات میں سیشن کورٹ میں کبھی گواہ کو سیشن کورٹ کے گیٹ پہ جو ہے وہ مرڈر کر دیا گیا, کبھی سیکریٹریٹ کے گیٹ کے اوپر مرڈر کر دیا گیا. جب گواہ کو بھی پروٹیکشن نہیں ہوگی اور جب آپ اس طرح کے ایک کمپریہنسولی چیزوں کو نہیں کریں گے تو انصاف لوگوں کو نہیں ملے گا, اور الٹیمیٹلی جو ہے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. تو رول آف لا تو یہ ہے کہ وہ قوانین امپلیمنٹیبل ہوں. اچھا, یہ تو اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے نا کہ اب جس طرح کی بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں, جس طرح کی آپ نے بات کی کہ جس دن سے CCD کے اپنا انچارج جو ہیں, ایڈیشنل IG جو ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, ان کے انٹرویوز ایسے آئے ہیں تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, ان کا کانفیڈنس بھی بحال ہوا ہے, اور پنجاب میں کرائم ریٹ بھی کم ہوا ہے, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے, CCD کی طرف سے, کہ اب چاہے اکیلی عورت جتنا مرضی سونا پہن کے نکلے یا اپنا پیسے کیری کر کے نکلے, ڈکیتی نہیں ہوگی. تو آپ کو اس پہ کتنا یقین ہے؟ کیا کوئی ایسے اختیارات دے دیے گئے ہیں, جو نیا آئین کوئی وضع کر دیا گیا, اس کی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ یہ جی وہ کون سا ڈنگ ڈالا گیا ہے؟ جی وہ بات وہی جو ابھی پہلے بات ہو رہی ہے کہ وہ ٹیم ہے, ٹیم پہ کانفیڈنس ہوتا ہے. وہ ٹیم سہیل ظفر چٹھا صاحب کی جو ٹیم ہے, جو سربراہی ان کو گائیڈنس دی IG عثمان صاحب نے, ڈاکٹر عثمان نے, اور پھر انہوں نے وہ عہد کیا. اچھا یہ اب موٹیویشن کے ساتھ ہوتا ہے, دے آر ناٹ ڈوئنگ جاب. میں تو سمجھتا ہوں وہ جہاد کر رہے ہیں
وہ جاب کے لیے نہیں کر رہے, یہ جہاد سمجھ کے ہوگا تو نیچے آئے گا. 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آ گئی. قانون آپ کا افیکٹو آ گیا, یہ آپ کے سامنے قانون نے افیکٹو بنا دیا. پھر ٹیم کی بات آ گئی, اب یہ ٹیم بن گئی ہے, ٹیم اپنے رزلٹ لے رہی ہے. اب تیسری بات کیا رہے گی کہ آپ اپنے وٹنسز کو پروٹیکشن دیں, یہ تیسرا. اور جو چوتھی چیز ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کہ عدالتوں سے بھی جو ہے وہ افیکٹو جو بھی انصاف ہونا ہے وہ ہو. اچھا وہ کیسے ہوگا؟ یہ تینوں چیزیں تو انگریڈینٹس آگے نظر آتے ہیں. چوتھا, ہمارے جو ججز ہیں جس کی کوئی بات نہیں کرتا, وہ ہمارا ایک سسٹم کا پارٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. ان پہ لوڈ بہت زیادہ ہے. ایک ایک پیشی لسٹ, نیچے 150-200 کیسز کی پیشی لسٹ ہے. انفارچونیٹلی کہ ایک ایک جج 3 سے 4 ججز کا کام کر رہا ہے, اتنا لوڈ ہے. یہ تب تک نظام عدل کا صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان کو بیسک چیزوں کو عدالتوں کا ہے نا, عدالتوں میں آگے ہم تو کر رہے ہیں سی سی ڈی پہ. سر سی سی ڈی پہ آپ نے دیکھیں سسٹم کا پارٹ آ گیا. سی سی ڈی نے ایسا مطلب ہے پولیس مقابلے بندے پار کر کے عدالتاں دا بوجھ کٹ کیتا جا رہا ہے. نہیں جی نہیں, یہ بات نہیں ہے. سی سی ڈی نے اپنا رول ادا کر دیا جو کہ وہ رول ادا کر رہی ہے. اب ایک بندہ گرفتار ہو گیا, اس کا انصاف بھی تو ہونا چاہیے نا. عدالتوں میں اب عدالتوں کا گواہیاں جی 2 پارٹ ہو گئے, یعنی سی سی ڈی آ گیا, ٹیم یعنی قانون بن گیا, اس کے بعد آپ نے ٹیم بنا لی, اس نے پرفارمنس دے دی. اب تیسری چیز میں نے بتایا ہے وٹنس کی پروٹیکشن, اس کو انشور کرنا. اور چوتھی چیز, جب یہ عدالتوں میں چیز جائے گی, جو بندہ گرفتار ہوا ہے اس نے عدالت سے اپنا اس کا ڈیفنس کا اس کا رائٹ ہے. قانون فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے. اب فیئر ٹرائل کب ملے گا؟ جب عدالتوں پہ بھی بوجھ ہلکا ہوگا. تو رزلٹ یہ چاروں چیزوں کا ایک کمبینیشن ہوگا تو رزلٹ آئے گا. جو یہ رزلٹ آئے گا, صرف اس ڈپارٹمنٹ رزلٹ آئے گا تو اور چیز بہتر ہوتی جائے گی. نعمان صاحب اور بات کر رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں ابھی تو کسی ججز کا فیصلہ نہیں آیا, نہ کوئی چالان پیش ہوئے ہیں, نہ کوئی ان کو سزائیں ہوئی ہیں, کوئی عدالتوں کی طرف سے اس طرح کی بات نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی کرائم ریٹ میں کمی آنا سی سی ڈی کا خوف ہے یا سی سی ڈی کی کوئی ایسی کارکردگی ہے کہ جس سے یہ کرائم ریٹ کم ہوا ہے؟ دیکھیں سر, جب ہم کرمنل جورسپروڈنس پڑھتے ہیں نا جی, اس میں جو کائنڈ آف پنشمنٹ ہے, اس میں ایک کائنڈ یہ بھی ہے کہ ڈیٹرس کریٹ ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر. اس سے کرائم میں بڑا کنٹرول ہوتا ہے اور بڑی کمی واقع ہوتی ہے. یہاں سر دیکھیں, اگر 1509 پروکلیم افینڈر اگر سی سی ڈی نے گرفتار کیے ہیں تو اس میں تقریباً 1300 لوگ جو ہیں, یقینی بات ہے اب عدالتوں کے ڈسپوزل کے اوپر ہیں. اب وہ گواہوں کو پروٹیکشن دی جائے گی سی سی ڈی کی طرف سے کہ وہ عدالت کے اندر جا کے گواہی دیں ان کرمنلز کے خلاف. اور عدالت کے اندر بھی ایک مضبوط اور مربوط سسٹم کے ذریعے پروسیکیوشن ہوگی, اور پروسیکیوشن ہوگی, آپ دیکھیے گا سزائیں ہوں گی تو یقینی بات ہے ڈیٹرنس کریٹ ہوگی, اور اس سے ایک میں سمجھتا ہوں سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو میسج آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پازیٹیو میسج جو ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی پازیٹیو میسج ہے کیا؟ کیونکہ ابھی تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو چیخیں چلا رہی ہیں کہ جی ہمارے بچے کو اٹھا کے لے گئے رات کو اور اگلے دن اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی. ٹھیک ہے, کیا یہ میسج ہے؟ یا ایسا میسج ہے کہ جی اس نے کرائم چونکہ کیا ہوا تھا, وہ گلی محلے میں پھر بھی دندناتا پھر رہا تھا, اور وہ فیملی جس کے ساتھ وہ کرائم ہوا تھا اور وہ ہیپی ہو گئی کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو گیا, کیا یہ میسج ہے؟ ان دونوں میں سے ذرا مجھے بتائیں. پازیٹیو میسج یہ ہے کہ جس نے غلط کام کیا ہے, اسٹیٹ کی رٹ موجود ہے, وہ اسٹیٹ سے نہیں بچ سکتا. یہ ہے میسج پازیٹیو. ٹھیک ہے, چاہے جو مرضی بندہ ہو وہ اسٹیٹ سے, اب اسٹیٹ کے بعد عدالتوں سے بھی وہ اس طرح نہیں بری ہو سکتا, یا اس طرح وہ نہیں جائے گا. وہ سسٹم کے اندر سے جب آ گیا اور اسٹیٹ اس کے پیچھے اس کا پوری پروٹیکشن دے گی, یعنی پروسیکیوشن اس کو پراپر لڑے گا. جب یہ انصاف ڈسپینس آؤٹ ہونا سٹارٹ ہوگا تو لوگوں کا اسٹیٹ پہ جس طرح اعتماد بڑھے گا, اور لوگ خود فون کر کے سی سی ڈی کو فون کر کے بتائیں گے جی اب یہاں یہ چیز چل رہا ہے. اب بھی لوگ نہیں بتاتے انفارمیشن. دیکھیں سی سی ڈی کا ایک بہت بڑا جو چیز انفارمیشن جب تک عوام نہیں دے گی کہ یار میرے محلے میں یہ چیز ہو رہی ہے, یہاں ڈاکو چھپے ہوئے ہیں, یا مجھے شک ہے کہ یا کرمنلز ہیں, تب تک وہ انفارمیشن نہیں جائے گی تو وہ نیٹ ورک عوام کی سپورٹ سے ان تک جائے گی اور پھر وہ کام کریں. اچھا, یہ کریڈٹ آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کو دیتے ہیں پنجاب کی؟ جی میں سمجھتا ہوں یقینی بات ہے کہ جہاں بے شمار ڈسکریڈٹ بھی ہیں اس گورنمنٹ کے, میں سمجھتا ہوں یہی والا کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے. جو کر رہے ہیں وہ اس کا کریڈٹ جانا چاہیے ان کو. لیکن آپ نے آج دیکھا
کہ پروگرام سے پہلے بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ڈسکریڈٹس اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے، پولیٹیکل گورنمنٹس کے ہوتے بھی ہیں، ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ والا جو کام کیا انہوں نے، اس میں ایک چیز دیکھیں نا، سی سی ڈی سے ہٹ کے میں بات کروں گا، مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، ان کے بیٹے کا چالان ہوتا ہے جی 600 روپے کا یا 800 روپے کا سڑک کے اوپر، اس کو اتنا میڈیا پہ اچھالا گیا، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، موٹر سائیکل والے دا تے چالان تہاڈا سارجنٹ 2000 تو گھٹ کردا ہی نہیں، وہ بیچارہ ٹکرا ماردا ہے کہ میری دیہڑی پوری لے گیا تو یہ 600 روپے کا چالان سڑک پہ کرا کے اور اس کی ایڈورٹائزنگ پہ جتنا پیسہ لگ گیا ہے، تو اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ بھی ذرا تھوڑا میں عرض کرتا ہوں سر، میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ہمیشہ مثبت انداز میں لینا چاہیے۔ جناب علی علیہ السلام جو ہے اپنے حاکم وقت تھے، تو ایک دکان پہ کسی خریداری کے سلسلے میں گئے تو دکاندار نے ان کو پہچان لیا، تو وہ اٹھ کے احتراماً کھڑا ہو گیا، تو جناب علی علیہ السلام جو ہے وہ خریداری کیے بغیر جو ہے واپس آ گئے، تو جو ساتھ کوئی شخص تھا اس نے پوچھا کہ جناب آپ خریداری کیے بغیر واپس آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ میری جو عہدہ ہے اس کا رو پڑ گیا تھا دکاندار کے اوپر، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ اپنے کاروبار کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا، تو اس لیے میں بغیر خریداری کے واپس آ گیا۔ تو کوئی بات نہیں سر، ایڈورٹیزمنٹ ہوئی یا واٹس ایور، لیکن ایک میسج چلا گیا کہ جتنا بھی طاقتور ہوگا اس کے ساتھ یہ انصاف ہوگا۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ایک چالان نواز شریف نے بھی کروایا تھا موٹر سر، آئی ڈونٹ نو یہ فیبریکیٹڈ ہے، کنکوکٹڈ ہے یا ویل ٹیلرڈ ہے، تو ویل ٹیلرڈ ہے، میں تو اس بات کا ہمیں نہیں پتا سر کہ یہ نیچرلی ہوا ہے، یہ ویل ٹیلرڈ ہے، کنکوکٹڈ ہے، واٹس ایور، ہمیں اس بات کا نہیں پتا، لیکن جو اوورآل ایک میسج گیا میں سمجھتا ہوں یہ یعنی یہ بتایا گیا ہے، میں اصل میں یہی کیونکہ nobody is above the law۔ نعمان صاحب بالکل ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کوئی بندہ بھی قانون سب کے لیے ایکول ہوگا، یہی میسج اس چلان سے بھی ہے، آرٹیکل 4 اور 25 میں سر بڑا کلیئر مطلب اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تو جاننے میں کون ہے جناب، اگر یہ سٹیج آ جانی چاہیے، اور یہ سٹیج ہی ملک کی ترقی کا راستہ ہے اور انویسٹمنٹ کا راستہ بھی یہی ہے، ادروائز ایک چیز میں اور پوچھنا جی پلیز، جی مجھے بتائیے، بہت سارے فونز آتے ہیں، بہت سارے دوست ایسے، ہمیں ایک ہمارا سوشل سیکٹر ہے، ہمارا معاشرہ ہے جی، اس میں بڑے پردے ہیں ایک دوسرے کے، اسی طرح مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ بٹی صاحب آپ اس پہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایکسائز والے ناکے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور میڈیا والا مائک آگے کرتا ہے، اور خاتون بیچاری دبئی سے آئی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میری گاڑی کا ایک ٹوکن شارٹ ہے، یا کوئی بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہا تھا، میں خود مجھے کالز آئی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مس ہیپ ہو گیا کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارا رشتہ ہو گیا ہوا تھا، جب انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ انہوں نے 2 سال دا ٹوکن ہی نہیں ادا کیتا تو ساڑھے رشتہ داری انہوں نے کی ہوئے گی۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو اس طرح کے رویے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے کہ ایسے کر کے سیل فون پکڑ لیتے ہیں، یہ ادھر سے اپنا سارجنٹ نے پکڑا ہوا ہے، ادھر سے پولیس والے نے پکڑا ہوا ہے، ادھر سے کسی عام آدمی نے پکڑا ہوا ہے، یہ مجھے رویہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ کنڈیمنیبل ہے، اور یہ ایک کمپلیکس کی نشانی ہے۔ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی سستی شہرت کے لیے ایسا کرے، یا گورنمنٹ کا کوئی کرندہ جو ہے وہ کام کر رہا اور وہ اس طرح سے سستی شہرت حاصل کرے۔ جی میں نے دیکھا ہے، اور بڑی ایک ہیوملٹی ہوتی ہے۔ سم ٹائم آپ کی فیملی جا رہی ہے، ان کو تو نہیں پتا کہ گاڑی کا ٹوکن شارٹ ہے کہ نہیں، اس کا ڈاکومنٹ کہاں پڑا ہوا، آپ کہیں ملک سے باہر ہیں یا کسی کام کے لیے شہر سے باہر ہیں، تو وہاں روک لیتے ہیں، جی آپ یہاں رک جائیں، وہ گاڑی کے کاغذ منگوائیں، وہ چیز منگوائیں، تو پھر ان کو چاہیے، دیکھیں سر آج ہر چیز آن لائن ہے، ہر چیز وہاں سے چیک ہو سکتی ہے، آپ ان کو نوٹس دے دیں، بلکہ نوٹس دے دیں، اتنی بھی سر کوئی ایمرجنسی، جس کے پاس سر 50 لاکھ کی گاڑی ہے وہ کیا کرے گا سر، کوئی 1 لاکھ روپیہ یا 50,000 روپیہ وہ ٹوکن نہیں دے گا، لازمی بات دے گا، آپ اس کو وقت دیں، وہ آرام سے دے گا۔ اور پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے سر، جو فائنینشیل کرائمز ہیں اس حوالے سے، ایون جو بڑی عدالتیں ہیں وہ سزا دیتے ہوئے اس کی جو ضروریات ہے اس کا خیال رکھتی ہیں، اس کے بعد جو اس کی ریکوری ہے اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ اس کا جو فیملی سٹرکچر ہے وہ خراب نہ ہو، اس کے بچوں کی ایجوکیشن ڈسٹرب نہ ہو، اس کا فیملی، اس کا کچن ڈسٹرب نہ ہو، اس کا دوسرا سسٹم ڈسٹرب نہ ہو، پھر اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں منتھلی وائز تاکہ اس کا نظام اسی طرح سے چلتا رہے اور ریکوری بھی ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ یہ وزڈم ہے سر۔ میں ضرور چاہوں گا سی سی ڈی اپنی جگہ پہ، میں ضرور چاہوں گا گجرانوالہ کا واقعہ ڈسکس کرنا، 30,000 کا بل، میٹر اتار لینا، اور 1122 کا بچہ ہے کلیریکل سٹاف کا،
وہ اپنی جیب سے اس بندے کا بل پے کر کے اس کو جیل سے چھڑواتا ہے, بیٹا تیزاب پی کے مر جاتا ہے بل نہ ہونے کی وجہ سے. یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک ایسا دھبا ہے. اس کے باوجود ہم سی سی ٹی بنائیں, ہم کیوں نہ لوگوں کو گھروں میں فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو جابز دیں تاکہ نہ کوئی ڈاکو بنے, نہ کوئی اپنا رابری کرے, نہ کوئی اپنا اس قسم کا کرائم کرے, نہ کوئی بھتہ لے. جب ان کو روزگار ہوگا تو کیا ضرورت ہے, کیا ہم یہ بھی کوئی ایسا سر بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں سر, پیرالل نظام کو آپ کو بہتر کرنا ہے, صرف آپ نے ڈیٹرس کریٹ نہیں کرنی ہے, آپ نے ویلفیئر بھی کرنی ہے. آپ دیکھیں سر, گھر سے نکلتے ہیں آپ گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں, پیٹرول پلس ٹیکسز. آپ وہاں سے رنگ روڈ پہ چڑھتے ہیں یا کسی روڈ پہ چڑھتے ہیں پلس روڈ ٹیکس. یہ آپ کہیں سے ایون پانی کی ایک بوتل خریدتے ہیں تو یہ پانی کی پرائس ہے پلس قوم کے نام جی پلس ٹیکسز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا نظام جو ہے گورنمنٹ کا وہ چل رہا ہے آپ کے پیسے کے اوپر. عوام 24 کروڑ کی جو عوام ہے اس کے پیسے کے اوپر جا رہا ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ویلفیئر, اس کے لیے انصاف اور اس کے لیے جو ہے سہولتیں جو ہے یہ فراہم کرنا, پروٹیکشن فراہم کرنا, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ اتنی ہی پرائم رسپانسبلٹی ہے جتنی ڈیٹرز کریٹ کرنا ہے. ہمارے ملک میں جو بھی نئی نسل آ رہی ہے اس کی تربیت اور اس کو اہمیت بتانا ملک کی. سر قوم نو تے تسی دسی جا رہے ہو, تسی دسو انہاں واسطے کر کی رہے ہو. کر بھائی کر, عوام ملک اسٹیٹ جو میکسیمم کر سکتی ہے وہ اپنی نیند میں رہ کے کرنی ہے نا. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ نعمان راٹھور صاحب, جناب منیر حسین بھٹی صاحب. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, میں نے یقیناً سوالات کیے, جوابات بھی ملے, لیکن میرے دل میں ایک بہت بڑی جو چبھن ہوتی ہے, جو پھانس ہے, جو درد ہے, وہ ختم نہیں ہوتا. کیونکہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو شاید میرے جیسے بندے کو یا منیر بھٹی صاحب جیسے بندے کو یا نعمان راٹھور جیسے بندے کو لوگ سمجھتے ہیں یہ آئرن مین ہے, شاید اس کے مسائل نہیں ہیں. یقیناً ہمارے مسائل کے ہوتے ہوئے, ہمارے وسائل کے ہوتے ہوئے جب وہ اپنی ضرورتیں بتاتے ہیں تو خدا کی قسم بعض اوقات ہمیں شرم سے سر جھک جاتا ہے جب ہم ان کی امید پہ پورا نہیں اترتے. پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو. عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو, زبان سے بات جو کہہ دیں اصول ہو جائے. آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے, میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.